अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मुदस्सिर नाम का लड़का, ये लड़का बाइक पर चूंग से वाबडा टाउन अपने घर जा रहा था कि रास्ते में ही अचानक से इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसका दिल घबराने लगा। जैसे ही इसका दिल घबराने लगा, इसने बाइक की ब्रेक लगाई और सामने मौजूद दुकान से जाकर पानी की ठंडी बोतल ली और कुछ घूंट पिए कि मेरी तबीयत संभले। उसके बाद वापस बाइक को स्टार्ट किया, अपने क्वार्टर पर चला गया और जाकर लेट गया आराम करने के लिए कि तबीयत ठीक हो जाएगी। बदकिस्मती कि तबीयत ठीक नहीं हुई बल्कि मजीद खराब होने लगी और फिर घबरा कर अपने चचा को कॉल की जो कि पास ही मौजूद थे। चचा से कहा कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, जल्दी से आ जाएं। चचा आए, इसको उठाया और लाहौर का सरकारी अस्पताल जिना हॉस्पिटल में इसको ले गए। डॉक्टर्स ने फौरन से इसको ड्रिप वगैरह लगाई, ट्रीटमेंट किया और कुछ ही देर में आके एक बुरी खबर सुनाई कि मुदस्सिर अब हम में नहीं रहा, फौत हो गया। अब चचा हैरान परेशान हक्के बक्के कि ये क्या बोल रहे हैं, जवान लड़का, ना कोई बीमारी ना कोई मसला, और ये क्या खबर इतनी बड़ी दे रहे हैं। जिस पर डॉक्टर्स ने कहा कि एक्सेप्ट कीजिए, यही हकीकत है, मुदस्सिर को जहर दिया गया है, जहर की वजह से इसकी मौत हुई है। वहीं से पुलिस को कॉल की चचा ने और पुलिस जो है वो फौरन से नफरी भारी जो है वहां पर पहुंची और खूब मेहनत की इस केस पर। अच्छी खबर ये कि मुदस्सिर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुदस्सिर को मारने वाले 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या मामला है, क्यों किया, वजह अनाक क्या है और क्यों जहर देना पड़ा, कहाँ बुला कर दिया, कैसे दिया, क्या मामला, ये सब आपको मैं डिटेल के साथ बताती हूँ। ये अफसोसनाक वाकया लाहौर का है लेकिन बैकग्राउंड साहिवाल से मिलता है। फैमिली साहिवाल में रहती है। हाकिम अली घर के सरबराह का नाम है और हाकिम अली का बेटा है मुदस्सिर हसन। मुदस्सिर हसन की उम्र 28 साल है। मुदस्सिर शादीशुदा है और मुदस्सिर की 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी की उम्र 5 साल है, छोटी बेटी की उम्र 3 साल है और ये एक फैक्ट्री में जॉब करता है। बड़ी लिमिटेड सी इसकी सैलरी है और ड्यूटी भी बड़ी हार्ड है, बड़ी सख्त है। उस सख्त ड्यूटी होने की वजह से इसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। जो तनख्वाह आती है उसमें घर के अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई बढ़ती जा रही है और मुदस्सिर का हाथ तंग से तंग होता जा रहा है। माली तौर पर बड़ा परेशान रहता है। मुदस्सिर के एक चचा हैं जिनका नाम है रजाक, जो कि लाहौर होते हैं और वहीं पर जॉब भी करते हैं। अपने चचा को फोन करके कहता है कि चचा, आप काफी अरसे से लाहौर होते हैं और जाहिर आपकी जान पहचान बन गई होगी। मेरी यहाँ पर जो नौकरी है वो बड़ी सख्त भी है और बड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, तो चचा मेहरबानी करो ना, मुझे भी लाहौर में लगवा लो अच्छी तनख्वाह पर। मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, हालात तंग हैं, तो मैं सौखा नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ। चचा कहते हैं अच्छा यार, मैं ध्यान रखूंगा और जरूर बताऊंगा। फोन कट जाता है। चचा एक दिन मुस्कुरा कर फोन करते हैं, यानी रजाक मुस्कुरा कर फोन करते हैं मुदस्सिर को, कहते हैं की हाल चाल है मुदस्सिर, तू ठीक है? हालात ठीक नहीं? कहता है तुहानू पता ही है की हालात ने। फिर कहते हैं चल सुन, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है यहाँ लाहौर में, वाबडा टाउन। बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छे लोग हैं, जाने पहचाने। उधर आके नौकरी कर लो तो मेरे हाइश भी दे देंगे और तनख्वाह भी तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्या ख्याल है? कहता है मैं आ जाता हूँ। ठीक है फिर तुम आ जाओ। और फिर फोन कट गया। अब मुदस्सिर बड़ा राजी बाजी है कि चलो शुक्र है नौकरी लग रही है। फिर मुदस्सिर लाहौर आता है अपने चचा के पास और चचा इसको लेकर जाते हैं सीधा वाबडा टाउन और फिर उस घर वालों से जिन्होंने इसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देनी थी उनसे मिलवाते हैं, बताते हैं, तनख्वाह बताई जाती है और कहा जाता है कि हम आपको रिहाइश भी देंगे, क्वार्टर दे देंगे, वहां रह लेना। कहते जी ठीक हो गया। नौकरी हुई पक्की और रिहाइश भी मिल गई और फिर वहां पर शिफ्ट हो गया। सिलसिला ये है कि इसकी बेगम और इसकी दोनों बेटियां इसके वालिदैन के पास साहिवाल नहीं रहती हैं। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और क्वार्टर में रहता है। अब वही जॉब करता था, वही रिहाइश थी, हाथ सौखा था, तनख्वाह अच्छी थी और फिर जब घर वालों को पैसे भेजता तो वो भी राजी बाजी थे। अब होता क्या है, अक्सर औकात अपने मोबाइल पर फारिग वक्त में फेसबुक बहुत यूज करता था, तो फेसबुक पर किरण नाम की एक लड़की
اس کے ساتھ سلام دعا ہو جاتی. سلام دعا کے بعد نمبرز بھی فیس بک کے ذریعے سے ہی ایکسچینج ہو جاتے ہیں. پھر ڈائریکٹلی نمبر پر رابطہ ہونے لگتا ہے اور یہ رابطہ بہت جلد دوستی میں بدل گیا اور دوستی بہت جلد محبت میں بدل گئی. افیئر ہو گیا ان کا. کرن جو ہے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سنیے. کرن بیسکلی لاہور کے علاقہ چونگ سے تعلق رکھتی ہے, وہیں پر یہ رہتی تھی. اور بدقسمتی کہ کرن ایک میرڈ خاتون ہے, شادی شدہ لڑکی ہے, پتہ نہیں کیا بدبختی آ گئی ہے. اور کرن کے شوہر کا نام ہے الطاف, اور الطاف ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہے اور تھوڑا سخت مزاج کا آدمی ہے. کرن کیا کرتی تھی, فون پر گپیں شپیں, اور جیسے ہی شوہر گھر سے نکلتا اپنی جاب کے لیے, یہ پیچھے سے فوراً مدثر کو, یعنی وہ سیکیورٹی گارڈ جو لگا, اس کو فون کرتی اور اکثر اوقات تیار شہر ہو کے باہر ملاقات کرنے بھی چلے جاتی تھی. تعلق بہت جلد مضبوط بھی ہوا اور خاصا گہرا بھی ہوا ان دونوں کا. اور پھر پردے کی ملاقاتیں گھر کے اندر ہونے لگیں. کرن کیا کرتی تھی, اب باہر نہیں جاتی تھی, گھر کے اندر اس کو بلا لیتی تھی جیسے شوہر کام پر نکلتا تھا. دونوں اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے تھے اور کرن بھی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں بس بہت موجیں ہو رہی ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. جبکہ جو غلط حرکت ہے وہ پتہ چلتی چلتی ہے, وہ پتہ چلتی چلتی بات نکلتی. خیر اس کیس میں ہوا یہ کہ جب بھی یہ آتا جاتا تھا تو ظاہر ہے محلہ ہے, لوگ ہیں, کسی نہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی. ایک محلے دار ایسا تھا, اس نے اس کو بہت دفعہ دیکھا اندر جاتے آتے, اور پھر یہ کہ گھنٹوں بیٹھا بھی رہتا ہے اندر. ایک دن کیا ہوتا ہے, وہ محلے دار انتظار کرتا ہے الطاف کا. الطاف جناب آتا ہے کام سے تو راستے میں محلے دار کھڑا ہے, بلا لیتا ہے, الطاف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کدھر رہتے ہو, خیریت سے تو ہو؟ ہاں میں بالکل خیریت سے, بس یار کام شام پہ رہتا ہوں, اور تو کیا, کچھ بھی نہیں. تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں, آپ سے ضروری بات کرنی ہے. ہاں کرو. بات یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے جوان سا بھائی, وہ بہت آتا جاتا ہے, جیسے ہی آپ کام پہ جاتے ہو پیچھے سے آتا ہے. جوان لڑکا ہے, کوئی رشتہ دار ہے آپ کا یا کوئی بھائی ہے چھوٹا جس کا ہمیں نہیں پتا, بہت زیادہ آتا ہے, لیکن میں نے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں اس کو دیکھا آتے ہوئے. الطاف کہتا ہے اچھا یار میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں, بیگم سے پوچھتا ہوں, کون ہے, کس کی بات کرتے ہو, اب تمہیں نام بھی نہیں پتا, میں دیکھتا ہوں. چلو شکریہ کہ تم نے خیال رکھا. وہ چلا گیا. لیکن الطاف کے اندر تیلی سی لگ گئی, آگ سی لگ گئی, شک سا پیدا ہوا کہ کیا چکر کیا ہے بھائی, میرے بغیر, میری غیر موجودگی میں کون ہے جو آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے. سیدھا اندر جاتا ہے اور بیوی کو آواز دے کے کرتا ہے کرن ادھر آؤ. کرن آ گئی. میرے پیچھے سے کون آتا ہے؟ جوان لڑکا. آپ کے پیچھے سے کوئی بھی نہیں آتا, آپ کے پیچھے سے کس نے آنا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے نا, اس کا چہرہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, پڑھنے والا ہو صحیح کوئی سامنے. اب الطاف اس کا شوہر بھی ہے اور ظاہر زمانہ شناس ہے. الطاف کو اس کے رویے اور انداز گفتگو پر مزید شک پڑتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے, چونکہ جو یہ بول رہی ہے وہ, اور جو اس کی آنکھیں ہیں وہ, اور جو اس کے چہرہ ہے وہ آپس میں مل ہی نہیں رہے. الطاف کہتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے. پکڑ لیتا ہے اس کو, خوب مار پیٹ کرتا ہے, بہت مارتا ہے, پٹائی کرتا ہے. کہتا بتانا ہے کہ نہیں. کچھ دیر مار کھانے کے بعد کہتی بتاتی ہوں, اور پھر الطاف چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ بتاتی ہے ساری بات ڈیٹیل سے کہ مدثر ہے, فیس بک پہ دوستی ہوئی, وہ آتا ہے, وہ رہتا ہے, بیٹھتا ہے میرے ساتھ, تم کام پر چلے جاتی ہو تو میں اس لیے پھر اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئی, اور یہ سب کچھ. اس ساری بات سننے کے بعد الطاف نے کہا دیکھو کرن, دو رستے ہیں, یا تو زندہ رہے گی یا رہے گا مدثر, بتا دو کس نے مرنا ہے. کہتی میں نے زندہ رہنا ہے. آگے سے پھر الطاف کہتا ہے جو میں کہوں گا اس طرح سے کرنا ہوگا, بولو کرو گی؟ کہتی کروں گی. مار بھی خوب پڑی ہوئی تھی, ڈری ہوئی بھی تھی, اور غلطی بھی اس کی بہت زیادہ تھی, تو ڈیفینیٹلی ہر بات مانتی گئی. کہتا میں تمہیں پلان بتاتا ہوں, اس پلان پر تم نے سارا کام کرنا ہے. کہتی بتاؤ. پلان بتایا جو اس نے, وہ ذرا آپ سنیے. پلان یہ تھا کہ 22 سپٹمبر 22 ستمبر کو سال 2025 کی بات ہو رہی ہے, لاسٹ ایئر کی. یہ کال کرتی ہے مدثر کو اور کہتی ہے الطاف کام پہ چلا گیا ہے تو تم آ جاؤ. کہتا اچھا میں آتا ہوں, اور پھر فون بند. ٹھیک 15 سے 16 منٹ میں مدثر دروازے پر. ہمیشہ جس طرح سے اس کو جاتی تھی, گیٹ سے لاتی تھی, بٹھاتی تھی, اسی طرح گئی, گیٹ سے لائی اور بٹھایا, اور کہنے لگی کہ باہر بہت گرمی ہے, میں تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں. یہ لے کر آئیے اندر سے کولڈ ڈرنک. کولڈ ڈرنک میں ملایا ہوا تھا کالا پتھر پیس کر, پاؤڈر بنا کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہوا تھا. وہ لا کے اس کو دیا, اس نے پیا.
اب اس ٹائم پر جو شوہر ہے الطاف وہ بھی گھر پہ موجود ہے, چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. دراصل اس نے ایک پلان تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایک اور پلان تھا جو الگ سے اپنے اندر رکھا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ اگر کرن نے دغا کر دیا یا یہ نہ مرا اس وار میں تو پھر یہ خود آئے گا اور اس کو مارے گا, اور خود وہ گھر پہ موجود اس لیے بھی تھا کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہاں کرن کر بھی رہی ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے. وہ پلان بی تھا. خیر پلان بی کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی, پلان اے سے کام پورے کا پورا ڈل گیا. اس نے پیا اور پھر کچھ دیر بیٹھا, گپے شپے ماری اور چلا گیا. بائک پکڑی, نکلا. راستے میں طبیعت خراب ہوئی, دل گھبرانے لگا. دکان سے پانی کی بوتل ٹھنڈی لی, 2 گھونٹ پیے, طبیعت سنبھلے. پر طبیعت نہ سنبھلی اور سیدھا وابڈا ٹاؤن اپنے کمرے میں کوارٹر میں چلا گیا. لیٹ گیا, طبیعت اور بگڑی. فون کیا چچے کو اور کہا کہ طبیعت خراب ہے. چچا آئے, جنا ہاسپٹل لے کر گئے. ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ تو کیا لیکن یہ بتایا کہ اس کو زہر کھلایا گیا ہے. مدثر فوت ہو گیا. اب چچا نے وہیں پر پولیس کو بھی کال کی. تھانہ چونگ سے نفری آ گئی اور تھانہ چونگ میں ہی ایک FIR 302 کی نامعلوم افراد کے خلاف درج بھی کی گئی. اب جو FIR درج کی گئی اس کا مدعی والد حاکم علی بنے. چونکہ ساتھ سپیڈی چچا نے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی مدثر کی موت کی, اور جہاں یہ کام کرتا ہے ان کو مالکن کو بھی اطلاع کر دی. تو اس کی ہاسپٹل میں ہوئی تھی. سبھی لوگ موقع پر پہنچ گئے. FIR کا اندراج ہو گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنے کام کا آغاز کیا اور سب سے پہلے مدثر کی CDR نکالی. ایک ایسا نمبر جو بڑی لمبی کالز کرتی تھی, اس پر شک ہوا پولیس کو. پولیس نے نمبر نوٹ کیا اور اس کی ڈیٹیلز نکالی تو وہ نمبر ایک کرن نام کی لڑکی کا تھا. پھر کرن کو ٹریس کیا اور نفری کے ساتھ جا کے لیڈیز کانسٹیبل کرن کو تھانے لے آئے. پوچھ گچھ شروع کی تو کرن نے اس پوچھ گچھ کے دوران ہی بریک کیا, اور بریک ہونے کے بعد سب کچھ بتایا, اپنے شوہر کا بھی بتایا. ایک ٹیم روانہ ہو گئی شوہر الطاف کی طرف ریڈ کرنے کے لیے, اور پھر وہاں سے پولیس نے الطاف کو بھی پکڑا, تھانے لے آئے. دونوں سے تفتیش کی گئی تو تفتیش میں یہ دونوں گناہگار ثابت ہوئے. ان دونوں نے مل کر کالا پتھر دیا اور جس طرح سے اس کو مارا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس میں میسج میرا آپ تمام لوگوں کو یہ ہے کہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ شادی شدہ ہو اور منہ مارے باہر, لڑکا یا لڑکی, بڑی غلط بات ہے. اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ جب دیکھ لے ایک پارٹنر دوسرے کی, یعنی شوہر دیکھ رہا ہے بیوی کی, اس کو پتہ لگ گیا کہ میری بیوی یہ حرکتیں کرتی ہے, غلط ہے, ظلم ہے. میں کہتی ہوں شوہر کے ساتھ ظلم ہے, جسمانی ظلم, اذیت, سب کچھ ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس کو بلا کے کر دیا جائے. اس کے اور بہت سے راستے تھے. سمجھایا جا سکتا تھا, بتایا جا سکتا تھا, بڑوں کو بٹھایا جا سکتا تھا. بالکل ہی ایٹ دا اینڈ ہو گیا تو ڈیورس دی جا سکتی تھی, لیکن قتل کرنا اس کا حل نہیں تھا. اب اس نے غصے میں آ کے یہ کام ڈالا, خود بھی پھنسا, جبکہ اس کی کیا غلطی تھی. شوہر کو غارت کر دیتے ہیں بیویوں کو اس بات پر, میں نے بہت سے کیسز دیکھے, لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو مار دیا. اب خود 302 میں ملوث ہو کے ہاتھوں کو خون سے رنگ کے قیدی بن کے جیل کاٹنی ہے. تو مجھے بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی. کرے بیوی اور آگے آئی سب کے. وہ جملہ آپ نے سنا ہے, ایک بندہ کرتا ہے اور آگے پورے گھر کے آتا ہے. تو یہ بھی کیس اسی طرح کا ہے. جہاں دیکھیں اس طرح کی خاتون, جہاں دیکھیں اس طرح کا مرد, میں شادی شدہ لوگوں سے بات کریں, کنارہ کشی کر لیں, کوشش کریں پیچ اپ کی, معاملات اچھے سے درست ہو جائیں. نہ ہوتے نظر آئیں تو غارت کی طرف نہ جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں. جس کے منہ کو حرام لگ جائے وہ نہیں چھوڑتا, کیونکہ حرام میں لذت کچھ زیادہ ملتی ہے. شکریہ.